अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। शादी के बाद पलविशा पलविशा कब से आवाज़ें दे रही हूँ तुम्हें, बहरी हो गई हो क्या? खाला अम्मी ने अपने तख्त पर से बैठे बैठे अचानक ही चीखना शुरू कर दिया था। पलविशा बाहर सेन में से हाँफती कांपती अंदर लाउंज में विराजमान इनके तख्त के पास पहुंची। बीबी ज़रा काम काज में भी दिल लगा लिया करो, तुम्हें अपने आप से ही फुर्सत नहीं होती। छुट्टी वाला दिन है, मियाँ घर पर है, कुछ इसके नाश्ते पानी का एहतमाम कर लो, बाकी सबको तो डालो भाड़ में। खाला अम्मी, वो मैं बाहर कपड़े धो रही थी। खाला अम्मी के कड़वे अंदाज पर पलवशा ने आहिस्तगी से कहा, जिताओ और जिताओ। एक काम करती हैं महारानी साहिबा, वो भी जिता देती हैं, यही काम ज़िम्मा है। और सब कामों के लिए तो मासी आती है ना, लेकिन वो भी एहसान करके होता है। ज़ुहेब उठकर आ गया है, ये सब छोड़कर पहले इसको नाश्ता दो। इनका हद तक आमेज़ रवैया पलवशा की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वैसे भी वो जिस हालत में थी बहुत जल्द हसास हो जाती थी। खाला अम्मी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। जैसे ही पलवशा ने कुछ कहना चाहा, खाला अम्मी का पारा सातवें आसमान को छूने लगा। बस यही कसर रह गई थी तुम्हारी ज़ुबान दराजी की। न तुम अपनी जान से मुझे सुख देना, न तुम कोई भर भर के ट्रक लाई थी जहेज़ के। सबरीना बहू भी थी, एक से एक चीज़ें थीं इसके जहेज़ की। मेरा घर कैसा सज गया था, फिर आदत की भी इतनी अच्छी। ज़ुहेब की शादी की थी तो इस ख्याल से कि अकलौती बहन नाक नहीं कटवाएगी बरादरी में। सबरीना का सामान ऊपर सेट कर दिया था कि नीचे अब नई बहू आएगी, वो सजाएगी। मगर मजाल है जो शाजिया ने एक भी ढंग की चीज़ दी हो। अल्लाह का शुक्र है मेरे यहाँ कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन माएँ तो देती हैं। कल बराबर में सुमला के घर जहेज़ आया है बहू का, आंखें खीरा हो रही हैं देखकर, लेकिन यहाँ तो ऐसी सुबकी का एहसास हुआ था कि क्या बताऊं। उन्होंने हाथ नचा नचा कर 1000 बार का दोहराया हुआ दुख दोबारा दोहराया। गुस्से में इसकी ज़ात के बखिए उधेड़ना इनका पसंदीदा मशगला था। भांजी होने के बावजूद भी इसका सबसे बड़ा जुर्म इनके शायाने शान जहेज़ न लाना था। पलवशा ने पलकें झपक झपक कर आंखों में आए आंसू अंदर उतारे और दजदीदा नज़रों से ज़ुहेब को देखा, जो लाताल्लुक बना बैठा अखबार की सुर्खियों पर नज़र दौड़ा रहा था। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे आगे बोलना शुरू कर दे, उन्होंने गोया इसकी नज़रों के मफहूम को समझ कर जिताया। और ज़ुहेब, इसको थोड़ी अकल दो कि बड़ों के सामने किस तरह बोलते हैं। खाला अम्मी ने साथ ही ज़ुहेब को भी सरजनिश की। आप ही ब्याह कर लाई थी, आप ही सर खपाएं, मुझे तो इस सब झंझट में पड़ना ही नहीं था। ज़ुहेब ने वही अज़ली लाताल्लुकी से जवाब दिया। और बड़े बड़े लोगों ने इनसे बोलना सीखा है अम्मा, यूनिवर्सिटी की बेहतरीन मुकर्रर रही हैं, हम जैसे इनको कहाँ सिखा सकते हैं। एक और तंज और ताना। पलवशा जब्त की इंतहाओं को छूने लगी और तेज़ी से मुड़कर बावर्ची खाने में जाकर ठंडा पानी पिया। साल होने को आया था, इसकी शादी को हालात बद से बदतर ही हो रहे थे। मनफी सोचें इसकी ज़हनी अमाजगाह बन गई थीं। इस हालत में तो ज़हनी सुकून और दिली राहत की और भी ज़रूरत होती है। लेकिन जब भी कभी खाला अम्मी किसी के घर शानदार जहेज़ आता देखती थी तो पलवशा की इसी तरह शामत आती थी।
پلوشا کو ان کا مزاج سمجھ نہیں آتا تھا، کبھی چھاؤں کی طرح ٹھنڈی اور کبھی آگ کی طرح گرم، اور جس وقت وہ آگ بنی ہوتی تھی تو واقعی سامنے والے کی ہستی جلا کر خاکستر کر دیا کرتی تھی۔ پھر خود تو وہ چھاؤں بن جاتی، لیکن جلنے والے کا جلتا اور سلگتا ہی رہتا تھا۔ بالکل یہی مزاج رومیلا نے بھی اپنی ماں سے لیا تھا۔ وہ دوستی، وہ بے تکلفی قصہ پارینہ ہو گئے تھے، اور زہیب کے لیے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جن کے نزدیک بیوی کے حقوق بس یہی ہے کہ کھلا پلا دو اور اولاد پیدا کر لو، باقی بیوی سے پیار، اس کی عزت، یہ سب الفاظ اس کی لغت میں نہیں تھے۔ مجھے نہیں پتا امی، آپ چھٹی کے لیے سارا سامان برانڈڈ اور مہنگا لیں گی۔ بیٹا کیا ہو گیا تمہیں؟ انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا۔ اپنی جانب سے تو ہم نے پہلے بھی کوئی کمی نہیں کی تھی اور اب بھی نہیں کریں گے، امی نے پلوشا کے ہٹ درم لہجے پر پریشان ہو کر اسے سمجھایا۔ کیا خاک اچھا تھا؟ سب سستی سستی چیزیں ساری آپ کو میرے ہی جہیز میں رکھنی تھی، نہ الیکٹرانکس کا سامان، نہ ڈھنگ کی کراکری، بس لے دے کے فرنیچر ہی تو دیا تھا، اور کپڑے بھی جمعہ بازار سے لیے تھے آپ نے۔ اگر کوئی معیاری سامان ہوتا تو آج میری بھی عزت ہوتی سسرال میں۔ پلوشا نے بے مروتی کی حد ہی تو کر دی تھی۔ امی کی اڑتی رنگت دیکھ کر بسمہ نے آگے بڑھ کر امی کے ہاتھ سے موبائل لیا اور سپیکر آف کر کے کان سے لگایا۔ ہاں آپی، میں کتنے دن سے سوچ رہی تھی کہ آپ کی طرف چکر لگاؤں گی۔ آج تو میں امی کے یہاں آئی تھی، صبح اسد مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مما کہہ رہی تھیں کہ شام میں تمہاری امی کی طرف آ جاؤں گی، اچھا ہے گپ شپ بھی ہو جائے گی تو میں ان کے ساتھ ہی گھر چلی جاؤں گی۔ کل ڈن ہے، بس اچھی سی چائے بنا کر رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسمہ نے بات ختم کر کے موبائل بند کیا اور امی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اسی وقت میڈم سامیہ مما آ گئیں تو اس نے شکر ادا کیا، مگر چہرے پر گہری سوچ کا عکس واضح تھا۔ آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے کہ آپ وہی پلوشا سلیمان ہیں جو مقابل کو بس اپنے لب و لہجے سے ہی زیر کر دیا کرتی تھیں؟ بسمہ اور وہ اس کے بیڈ روم میں آ کر بیٹھے تھے اور چھوٹتے ہی بسمہ نے اس سے یہ پوچھا تھا۔ جب انسان روز جیے اور روز مرے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پلوشا زہر خوند ہوئی۔ فار گاڈ سے کاپی، کیا ہو گیا آپ کو؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے بھی ظلم کے پہاڑ نہیں ٹوٹ رہے آپ پر کہ آپ اتنی انتہا پر جا کر سوچنے لگیں؟ ہاں تم تو یہی کہو گی نا، خود تو ماشاءاللہ اتنا اچھا خاندان مل گیا ہے تمہیں، کتنی اچھی ساس ہے میڈم سامیہ، اور اسد بھی کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا۔ ایک پھپھو ساس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تمہاری سسرال میں۔ دوران تعلیم تمہاری شادی ہوئی، لیکن اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے وہ تعلیم مکمل کروا رہے ہیں نا۔ یہاں دیکھو، خیال کیا ہوگا، الٹا ہر وقت کے طنز و تانے ہیں۔ بسمہ کے سمجھانے پر وہ بفر ہی تو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ بہت برے حالات میں گزارا کر رہی ہیں، لیکن امی کو کیوں پریشان کر رہی ہیں آپ؟ ابو کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، ورنہ آپ جانتی ہیں وہ کس قدر دل شکستہ اور مایوس ہوں گے آپ کی طرف سے۔ بسمہ نے بھی زچ ہو کر کہا۔ پریشان؟ میں کر رہی ہوں پریشان؟ کیا تھا اگر وہ کبھی مجھے بھی شاندار طریقے سے رخصت کرتی، بہت شاندار سا جہیز ہوتا تاکہ میں بھی سر اٹھا کر جیتی۔ پلوشا کے لہجے میں حسرتیں بول رہی تھیں۔ جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک بوجھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی قسم کی تقریر پر آپ کو انعام ملا تھا نا؟ کیا وہ محض لفاظی تھی آپ کی؟ آپ نے انعام کے لیے اتنا درد بھرا تھا اپنی تقریر میں؟ بسمہ بھی تیز ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے بسمہ، وہ باتیں، وہ جوش، وہ جذبہ کسی الگ کی افسانوی دنیا کی باتیں ہیں شاید۔ جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے انسان تو صفاق حقیقتیں منہ کھولے کھڑی ہوتی ہیں۔ شاید میں غلط تھی۔ اگر شوہر اپنی بیوی کا محافظ نہ ہو، اس کو عزت دے کر معتبر نہ کرے، تو عورت کبھی مال کا تو کبھی اولاد کا سہارا ڈھونڈتی ہے،
اور مال بھی وہ جو اس کے ماں باپ کی طرف سے مل رہا ہو، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ تمہیں ہر دوسرے دن ذلیل نہیں کیا جاتا نا؟ ہر تھوڑے عرصے بعد تمہیں تمہاری اوقات یاد نہیں دلائی جاتی نا؟ تمہاری ذات کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں اور تمہاری دوست بھی دوست نہ رہے۔ یہ بے یقینی نہیں ہے کہ بس ابھی دھکے دے کر باہر نکال دی جاؤ گی، نہیں سمجھو گی تم۔ پلوشا نے بسما کے کاندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کی حالت ایک چھوٹی بچی جیسی ہو رہی تھی، جسے مہربان وجود نظر آتے ہی وہ اس سے چمٹ کر آنسو بہانے اور سب شکایتیں سنا دینا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپی، میری سسرال والے بہت اچھے ہیں، لیکن آزمائشیں سب کا مقدر ہوتی ہیں۔ جیسا آپ کا جہیز تھا بالکل ویسا ہی میرا بھی تھا۔ اسد کی مالی پوزیشن زہیب بھائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی اسد نے یا مما نے کبھی مجھے جہیز نہ لانے کے طعنے نہیں دیے۔ یہ کام بحسن و خوبی ان کی پھپھو انجام دیتی ہیں۔ زندگی میرے لیے بھی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ مالی تنگی اور ذہنی تنگی دونوں ہی مجھے بھی بھگتنی پڑتی ہیں، لیکن میں ان کم ظرف اور بے ضمیر لوگوں کے لیے خود کو ہلکان نہیں کرتی۔ مما آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہیں کہ پلوشا جیسی باشعور لڑکی نے کتنے چراغ روشن کیے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں پہ اس کی تقریروں نے اثر کیا ہے۔ ایسی ہی باشعور لڑکیاں ہمارا سرمایہ ہیں۔ بسما نے دھیرے دھیرے اس کے دل و دماغ پر چھائی یاست اور مایوسی کے رنگ کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، جو منفی رویوں کے باعث دل و دماغ پر لگ چکا تھا اور گھن بن کر اندر ہی اندر پلوشا کو چاٹ رہا تھا۔ اس کو خاموش دیکھ کر بسما مزید گویا ہوئی۔ میکے سے ملے تحائف یا میکے سے آئی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لڑکی کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اسے ان چیزوں سے اپنے میکے کی خوشبو آتی ہے، مگر ہمارے جاہلانہ نظام نے اس کو بری طرح مسخ کر دیا ہے۔ واقعی ظرف کی بات ہے۔ جو گھٹیا ہوتے ہیں وہ ٹرک بھر کر جہیز لینے کے بعد بھی بہو کو آگ لگا دیتے ہیں، اور جو باعزت اور غیرت مند ہوتے ہیں وہ 2 جوڑوں میں رخصت کروا کر بھی اسے عزت و پیار سے نوازتے ہیں۔ پلوشا آنسو پونچھ کر اب تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بسما بولتی رہے اور وہ سنتی رہے۔ ایک عرصے بعد دل کا بوجھ کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ خالہ امی، رومیلا باجی، صبرینہ بھابی، زہیب بھائی، کوئی بدلے یا نہ بدلے، اس کو بس خود کو بدلنا ہے۔ یہ سب ایسے ہی تھے۔ نہ رومیلا باجی پہلے تمہاری دوست تھیں، نہ خالہ امی بے لوث محبت کرنے والی تھی، اور نہ ہی صبرینہ بھابی کا بھاری بھرکم جہیز ان کے ہر عیب ڈھانپنے کے لیے کافی تھا۔ مگر آپ کو سب اچھے اور مثبت لگتے تھے، کیونکہ آپ ان کے متعلق مثبت انداز میں سوچتی تھی۔ تو اب پھر سے ایک اور چراغ جلائیں، خود کو وہی باتیں سمجھائیں جو دوسروں کو سمجھاتی تھیں۔ صرف اللہ کی ذات سے امیدیں وابستہ کر کے ہر نیک فعل انجام دیں، پھر زندگی سے یہ مایوسی، یہ غم چھٹ جائے گا۔ اب تو آپ ماں کے عظیم مرتبے پر بھی فائز ہونے والی ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ہی مشعل راہ بنا ہے۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پر زہیب بھائی آپ کو وہ عزت اور پیار دیں جو ایک بیوی ہونے کے ناطے آپ کا حق ہے، مگر آپ خود سے پیار کرنا نہ بھولیں، کسی کی برائی کی وجہ سے اپنی اچھائی نہ گنوائیں۔ آپ پر وہی پر اعتمادی جچتی ہے جو آپ کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ بسما نے ایک طویل لیکچر کے بعد لمبی سانس خارج کی اور پلوشا کی طرف دیکھ کر متانت سے مسکرا دی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کب میری منی اتنی بڑی ہو گئی کہ اپنی آپی کی مسیحا بن گئی۔ مجھے وہ حقیقت روشناس کرا گئی جو میں بھول چکی تھی۔ پلوشا نے بسما کے سر پر ہلکے سے چپت لگائی۔ جواباً بسما کے منہ پھلانے پر پلوشا کھلکھلا اٹھی، اور بے ساختہ دونوں نے ایک دوسرے کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔